औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सपारा हमारा चल रहा है 70वां और सूरतुल अंबिया। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आयत नंबर 83 से शुरू करते हैं। 83 व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंता अरहामुर राहिमीन। व अय्यूबा, और वो वक्त भी याद करो कि जब अय्यूब इज़ नादा, कि उसने जब पुकारा था, रब्बाहू, अपने रब को, और पुकारा क्या था, अन्नी, कि मैं बेशक, मस्सनी यद्दुर्रु, यानी मुझे मुसीबत ने घेर लिया है, व अंता अरहामुर राहिमीन, और आप परवरदिगार जो हैं वो अरहामुर राहिमीन, बड़ा रहम करने वाले हैं और तमाम दुनिया पर बल्कि रहम करने वाले हैं। फस्तजबना, तो हमने उन्हें नजात दे दी, लहू, उसको, फकशफना, और दूर कर दी, बस दूर कर दी हमने, माँ भी ही, जो उसके पास थी, मिन ज़ुर्रिन, तकलीफ़, अज़ियत, व आतैनाहू, और हमने उसको अता कर दिया, अहलहू, उसके अहलो याल भी, व मिसलहुम, और उन जैसे और भी, माअहुम रहमतन, साथ उसके रहमत थी, मिन इंदिना, हमारी तरफ से, व ज़िक्रा लिल आबिदीन, और वो सच्चे बंदों के लिए बासबब नसीहत है। सुबहान अल्लाह। अब देखें, ये ज़िक्र है अय्यूब अलैहिस्सलाम का, और अल्लाह तबारक व तआला अपने चीदा पैगम्बरों के ज़िक्र हम तक कुरान पाक के ज़रिए पहुँचाते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी कैसी गुजारी। उन पे पैगम्बरी तो उन्होंने की, वो अल्लाह के रसूल भी थे और अल्लाह के नबी भी थे और उनको रसालत भी मिली और वो पैगम्बर थे अल्लाह के, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में तकालीफ़ क्या क्या थी वो हम तक चंद पैगम्बर, तकरीबन जो कुरान पाक में पैगम्बर जो बयान हुए हैं वो मेरा ख्याल 17 या 18 या फिर 19 होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बाकी अल्लाह तबारक व तआला की जो अपनी मर्ज़ी रज़ा के बाकियों का ज़िक्र नहीं किया, लेकिन इनका किया। और क्यों किया? ताकि हम इनकी ज़िंदगी से नसीहत हासिल कर सकें। अब अय्यूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, यानी इसहाक और याकूब हुए और आगे फिर उनकी नस्ल में से आगे जाकर अय्यूब अलैहिस्सलाम हुए। ये इब्राहीम की नस्ल में से ही आ रहे हैं। तो इनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला वो बता रहा है हमें कि अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़ी तकलीफ़ में थे, तो उन्होंने अपने रब को पुकारा। सीधी बात हमें सिर्फ ये सुनाई कि वो बड़ी तकलीफ़ में थे और उन्होंने अपने रब को पुकारा, और जब पुकारा तो बड़े प्यारे तरीके से पुकारा, कोई हमारी तरह, बल्कि हम औरतों की तरह लंबी लंबी अल्लाह से कहानियाँ नहीं सुनाई। जितनी तकलीफ़ें गुज़री उन पर वो सारी नहीं गिनवाई, सिर्फ कहा कि अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु, कि मुझे तकलीफ़ों ने घेर लिया है, मैं मुसीबतों में घिरा हुआ हूँ, बस। अब वो मुसीबतें क्या हैं, कितनी हैं और कब से हैं और कितने सालों से हैं, उन्होंने अपने रब से कोई शिकवा नहीं किया। और ये बात भी उन्होंने तब कही थी कि जब वो मुसीबतें जो है काफ़ी साल गुज़र चुके थे। आपको पता है, एक दफ़ा उनकी बीवी ने कहा कि ए अय्यूब, आप अपने रब से दुआ क्यों नहीं करते कि हमसे ये मुसीबत जो है वो टल जाए। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने आगे जवाब दिया था कि ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली ज़िंदगी तकरीबन मुझे 70 साल की दी थी, तो उसमें इतनी सहूलतें कि अय्यूब अलैहिस्सलाम आपको पता है अपने ज़माने के अमीर तरीन कबीर बंदे होते थे, अमीर कबीर बंदे होते थे। जैसे कि आजकल हम सोचें कि जो मिलियन बिलियन जिनके पास है वो कौन है, यानी कि चंद ही लोग होंगे, 2 या 3 हम गिनेंगे इस वक्त पूरी दुनिया में। तो उस वक़्त अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अपने ज़माने में सबसे अमीर बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके पास मेरा ख़्याल है कोई हज़ारों या 100 के लिहाज से बेड़ें होंगी, और फिर इसी तरह ऊँट थे, इसी तरह खच्चर थे। यही उस ज़माने की ना ये फ़ौजी होती थी। जैसे आजकल जो है ना वो गाड़ियाँ हैं और एक से एक गाड़ी है, करोड़ों में भी गाड़ियाँ हैं, फिर लाखों में भी गाड़ियाँ हैं। इसी तरह उनके पास ये सारे जानवर थे, ऊँट थे, भेड़ें थी, बकरियाँ थी, खच्चर थे और गधे थे।
اور اس کے علاوہ پھر ہزاروں ان کے آگے پیچھے پھرتے نوکر چاکر تھے. ہر چیز کے لیے انہوں نے بے شمار نوکر رکھے ہوئے تھے، ان کی فصلوں کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے، ان کی دکانوں کے لیے، تجارت کے لیے، گھر کے لیے، اور تمام جانوروں کو جتنے بھی انہوں نے رکھے تھے ان کو سنبھالنے کے لیے. سوچیں آپ کہ کس قدر ان کی سلطنت اس وقت جتنی بھی تھی اللہ نے انہیں دی وہ کتنی زیادہ تھی. تو وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ بندی، اللہ کی بندی، 70 سال اس رب نے مجھے کتنی سہولتیں دیں اور کتنی عیش کی زندگی دی، اور مجھے بیماری بھی کوئی نہیں دی، اور میں بڑی اچھی میں نے زندگی گزاری ہے. یہ میرا تیسرا چوتھا سال ہے اس بیماری میں، اور تم کہتی ہو کہ میں اپنے رب سے نجات مانگوں. میں کس منہ سے مانگوں؟ اللہ نے مجھے کتنی سہولتیں دی تھی. 70 سال جو میں نے زندگی عیش میں گزاری، اگر میں 70 سال ہی اس مصیبت میں گزار دوں تب بھی میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں کہ ان کی بیوی لاجواب ہو گئی، اور پھر اسی طرح صرف ایک بیوی ان کے پاس رہ گئی تھی. ان کے پاس ان کے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 8 یا 7 بیٹے تھے اور 3 یا 4 لڑکیاں تھیں، اور ان کی بیویاں بھی تھیں، اور سب کے سب جو نا اس طرح ہوا. تھوڑا سا میں اس قصے پہ اور روشنی ڈال دیتی ہوں کہ شیطان صاحب جو تھے نا، یہ کیونکہ یہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بھئی ایوب علیہ السلام آپ کے پیغمبر ہیں اور آپ نے انہیں اتنی سہولتیں دی ہوئی ہیں دنیا کی، تو وہ تو ظاہر ہے عیش میں رہیں گے، شکر میں رہیں گے. تو انہوں نے کیا پھر کوئی تکلیف ہی نہیں، جب انہوں نے کچھ سہی تو ان کو کیا پتہ تکلیفیں کیا ہیں، تو آپ نے تو انہیں سہولتیں اتنی دی ہوئی ہیں. شیطان نے اللہ سے بات کی، اور یہ اسرائیلی روایتوں میں کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، جو میرے شکر گزار بندے ہوتے ہیں نا، ان سے جب میں وہ نعمتیں چھین بھی لیتا ہوں تو تب بھی میرے شکر گزار ہوتے ہیں. تو شیطان نے کہا پھر ان کی نعمتیں چھیننے کی مجھے طاقت دے دیں، میں دیکھوں ذرا، میں ان کی نعمتیں چھین لیتا ہوں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں. اللہ نے کہا جاؤ، تمہیں میں نے اس کی طاقت دے دی. اب کہتی ہیں کہ جب وہ شیطان کو طاقت ملی تو وہ بڑا خوش ہوا. ایک دن اس نے سارے کی ساری جتنی بھیڑیں تھیں وہ مر گئیں. ایوب علیہ السلام کو خبر آئی کہ آپ کی ساری بھیڑیں بھی مر گئیں اور نوکر بھی ان کے سارے مر گئے، 1-2 بچے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، اور پھر چپ رہے. انہوں نے کہا اچھا. شیطان نے کہا اچھا. اس کے بعد دوسرے دن، تیسرے دن یا کچھ دنوں بعد اونٹ سارے مر گئے. اسی طرح انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے. اسی طرح ان کے سارے جانور، نوکر چاکر، پتہ چلا فلاں بزنس میں، فلاں فیکٹری میں نقصان ہو گئے ہیں، جل گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے. اس طرح شیطان نے ایک ایک کر کے جتنے ان کے وہ سب بزنس تھے، تجارت تھی، ان کو نقصانات پہنچا کے کئی مہینوں میں یہ سب کچھ کیا، اور پھر چیزیں جاتی رہیں. پھر بھی انہوں نے کہا الحمدللہ، کیونکہ اللہ کی چیزیں تھیں، اللہ لے گیا. وہی اس کا مالک تھا، اور ہم بھی، ہمارا بھی مالک وہی ہے، جب چاہے وہ ہم کو لے جائے. پھر شیطان نے ان کی فیملی پہ حملہ کیا، ان کی فیملی کے دلوں کو خراب کیا. ان کی فیملی ان کو چھوڑ کے چلی گئی کہ ان کے پاس اب کیا ہے. سارے بچے تتر بتر ہو گئے، بچیاں تتر بتر ہو گئیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب حالات خراب ہونا تو کوئی کدھر کو چل پڑتا ہے، کوئی کدھر کو چل پڑتا ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. ہر کوئی بیٹا بیٹی ہو وہ اپنا سوچتے ہیں. پھر تو جب تک باپ کی زندگی عیش میں تھی تب تک وہ سارے زیر سایہ رہے. اچھا، اولاد بھی چلی گئی، اہل بھی چل گئے. اب صرف ایک بیوی ایوب علیہ السلام کے پاس، اور آہستہ آہستہ سب کچھ ہو گیا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، یہ نہ حدیث میں ہے، کہیں صحیح حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ایوب علیہ السلام کی کوئی بیماری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو. یہ جو روایات ہم تک پہنچی ہیں نا، جو مشہور ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو پھر بیماری بھی لگ گئی، اور پھر وہ بیمار ہو گئے، اور بیمار بھی پھر ایسے ہو گئے کہ عام لوگوں میں وہ اتنی سخت بیماری تھی چھوت کی کہ وہ رہ بھی نہیں سکتے تھے، انہیں الگ شہر سے باہر کر دیا گیا. یہ جو چیزیں ہیں نا ساری، یہ اسرائیلی روایات سے ملتی ہیں، ان کی کتابوں سے، اور وہ کتابیں چینج ہو چکی ہیں. ہم اس کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. میں کیونکہ جب یہ روایتوں کی کوئی اتھینٹک کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کم سے کم اتنا نہیں کر سکتے کہ وہ اتنی بری بیماری لگے کہ وہ کیڑے کھائیں اور یہ کریں تو وہ کریں. بہرحال یہ روایتیں آگے آگے کہانیاں اور لوگوں نے بناتے بناتے پتہ نہیں کہاں کی کہاں پہنچا دی. لیکن اتنی بات ضرور سچ ہے کہ ان کی زندگی سخت آزمائش میں آ گئی اور وہ بیمار بھی ہو
گئے اور ان کی بیوی نے ان کی تمیاداری کی، وہ کہیں جا کے ادھر ادھر، یہ بھی لکھا ہوا ہے ان روایات میں کہ وہ کام کر کے ان کا جو ہے وہ پیٹ بھرتی تھی۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں، جو میں اتنا لمبا آپ کو سنا رہی ہوں، پوری کہانی ان 2 آیتوں میں ہی بیان کر دی کہ جب انہوں نے پھر یہ دعا کی، کس وقت کی؟ یہ دعا کا جو موقع ہے نا، یہ اس وقت کا ہے کہ پھر شیطان نے کہا یہ تو بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادائی کرتا جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو کیا میں ایسی کوئی چیز کروں کہ کچھ تو یہ اپنے رب کے خلاف کرے نا۔ وہ ایک دوست رہا کرتے تھے بڑی دور، ان کے دل میں شیطان نے ڈالا کہ جاؤ بھائی تمہارا ایک دوست ہے، وہ اس کی حالت ذرا جا کے دیکھو اور سنو، ان کے دل میں ڈالا، اس وقت وہ اس علاقے میں شراب مشہور تھی، یہ لے جاؤ اور اس کو پلانا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ دوست جب آئے نا تو انہوں نے دیکھی حالت کہ جب بہت خراب ہے کہ یہ تو اتنا امیر تھا، یہ تو شہزادہ تھا، یہ تو بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہا تھا، اس سے کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ افسوس ہے اس چیز کا، تو بس ہمدردی کر کے جب جانے لگے دروازے کے قریب تو دونوں نے ایک بات کی کہ یار اس نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا نا کہ جو اللہ نے اس کو یہاں تک پہنچایا، کہ نفرت کی اس سے۔ اب جب انہوں نے گمان ایسا کیا نا، ان کے اندر ایک ظن ایسا پیدا ہو گیا، تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ان کو دکھا کہ میں ایسا نہیں ہوں، اے اللہ آج مجھے ان کی بات نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اور یہ بھی کہ انہوں نے شراب بھی پیش کی تھی، جو میں کہنا بھول گئی، تو انہوں نے کہا جاؤ تمہیں تو شیطان نے بھیجا میرے پاس، یہ چیز میں نہیں پیتا، تمہیں شیطان میرے پاس لے کر آیا ہے۔ اب شیطان تو پھر سر پٹنے لگ گیا۔ پھر کیا تھا؟ پھر انہوں نے کہا کہ آج میں اپنے رب سے رجوع کرتا ہوں۔ دیکھیں پیغمبر تھے، پتہ تھا انہیں کہ میں اللہ سے دعا کروں گا، میری دعا قبول ہوگی، پیغمبروں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، لیکن وہ دعا کرتے شرماتے تھے کہ مجھے بڑی زیادہ اللہ نے اچھی زندگی دی ہے، میں ابھی گھبرا جاؤں۔ اب جب انہوں نے کتنے سال گزرے واللہ عالم، تو پھر کہا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے اللہ کہ مجھے تکلیفوں نے گھیر لیا ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نا آپ اللہ سے صرف یہ ارحم الراحمین، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، یہ نام لے کے نا اللہ کے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے یہ بندہ میرے نام لے رہا ہے تو میں اس کی دعا قبول نہ کروں، مجھے شرم آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کہا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین میری دعا سن لے کہ میں بڑی مصیبت میں اس وقت گرا ہوا ہوں۔ اچھا کوئی زیادہ دعاؤں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی دعاؤں کو مختصر کریں اور بڑی خوبصورت کریں کہ اللہ کو وہ الفاظ ہمارے پسند آئیں۔ اچھا اللہ کو وہ الفاظ ہمارے پسند پھر کیسے آئیں گے؟ جب ہم ان قرآن کے الفاظ کو پڑھیں گے۔ ہم بھی اگر ہم پہ بھی کوئی اللہ نے کوئی مصیبتیں گھیر لی ہیں کہ بندے، آج کل مہنگائی کا دور ہے کہ اللہ کی بندیاں یا بندے کہیں کہ اب تو کرایہ بھی نہیں نکلتا، اب تو بل بھی نہیں دیے جا رہے، اب تو پورا پورا ہوئے جا رہا ہے، اللہ ہم کیا کریں؟ تو جب دیکھیں کہ چاروں طرف سے حالات جو ہے نا وہ ٹائٹ ہو رہے ہیں تو صرف یہ دعا کریں، صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات کو کشادہ کرنے کے لیے، یہ تب بھی کہ جب مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، ورنہ تو اپنی زندگی میں آپ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر اللہ کا شکر۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی مصیبتیں، جتنی آزمائشیں پیغمبروں پہ آئی ہیں ہم پہ نہیں آئیں وہ، اور جتنی آزمائشیں جو دین میں سخت لوگ ہوتے ہیں نا، دین میں بہت آگے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، جو ان پہ آتی ہیں ہم جیسے لوگوں پہ نہیں آتی، کیونکہ مصیبت کے آنے کی ایک شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی ہے کہ اتنی اللہ مصیبت اس کو زیادہ دے گا جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ اللہ پھر ایسے ہی آزماتا ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً سن لی، اور اللہ نے ان کو آہستہ آہستہ ان کی چیزیں، پہلے تو بیماری دور کی اور اس کے بعد ان کی چیزیں واپس کرنا شروع کر دی۔ کس طرح شروع کر دی؟ اس زمانے کے لحاظ سے کوئی جادو نہیں تھا، آہستہ آہستہ اللہ نے دینا شروع کر دیا ہوگا اور کاروبار دوبارہ سے جم گئے ہوں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جادو سے، لیکن یہ کہا جاتا ہے، یہ بھی اسی روایت میں ہے اسرائیلی، کہ اللہ نے اس وقت ہی انہیں بیماری غائب کر دی اور وہ ٹھیک ہو گئے اور لباس درست کر دیا۔ اب جب کہتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ جب وہ کہتی بیوی آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں بھائی آپ ذرا مجھے بتائیں گے کہ یہاں پر میرے ایک میاں تھے جو بڑے کمزور لاغر اور انہیں بیماری تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ کہتی ہے آپ میرے سے مذاق نہ کریں، تو مجھے بتائیں کہ یہاں پر میرے میاں تھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی بندی، کہتی ہوتی تھی تو کہ دعا کریں دعا کریں، آج میں نے اپنے رب سے دعا کر لی اور میرے رب نے قبول کر لی۔ تو اس طرح یہ دیکھیں دعائیں کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا اللہ سے کہ ایک تو اللہ کی پہلے حمد و ثنا کریں،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس طرح کی جتنی دعائیں آتی ہیں پہلے مانگا کریں اور پھر اللہ سے مانگا کریں کیا مانگنا ہے، کیونکہ دعا کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اب یہ اتنی مصیبتیں تھیں جو اتنی سی بس الفاظ کہے کہ بس مجھے یا اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے کہ میں مصیبت میں ہوں. تو اللہ نے کہا فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر وآتینہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا. اب سوچیں کہ کتنی پیاری یہ نعمتیں اللہ نے دی، ساری گناہ دی کہ ہم نے تو اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں دیا تھا اسے دور کر دیا. فکشفنا یعنی دور کر دیا اس کی تکلیف کو اور اس کے اہل و عیال عطا فرما دیے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی. سبحان اللہ. ومثلہم معہم یعنی جتنی بھیڑیں تھیں اس سے ڈبل کر دی، جتنے اونٹ تھے اس سے ڈبل کر دیے، جتنے کاروبار تھے اللہ نے اور چمکا دیے. اور کیا ہوا؟ شیطان ہار گیا. اس نے کہا کہ آپ نے اسے اتنی پیاری پیاری چیزیں دی ہوئی ہیں، اس نے تو آپ کا شکر کرنا ہی ہے، ذرا چھین کے دیکھیں کہ اگر یہ شکر پھر نہ کرے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ اللہ نے انہیں آزمایا تھا کہ وہ میرا شکر گزار پھر بھی ہوگا. یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات کہی نا رحمتم من عندنا، بڑی پیاری بات ہے کہ رحمت کرتا ہوں میں اپنے پاس سے. یعنی اللہ جب رحمت کر دے نا کسی پر تو یہ اللہ کی سب سے بڑا اللہ کا یہ فضل ہوتا ہے. اور کہا کہ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو. یعنی جو میرے سچے بندے ہیں نا وہ بھی ایسی دعائیں سنیں تو ان کے لیے یہ سبب بنے کہ اس طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت کرتے ہیں. دیکھیں اس میں بھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ، پھر صالح لوگوں کا. اچھا سب سے زیادہ سخت کن کا؟ نبیوں کا. پھر صالحہ لوگوں کا جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں، پھر ان کا ہوتا ہے. پھر ان سے نیچے کے درجے والوں کا، پھر ان سے کم درجے والوں کا. پھر میرا خیال اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کہ بالکل ہی ہم جو ردی لوگ ہیں نا، جو بڑی روٹین ورک سے زندگی گزارے جا رہے ہیں، اگر کوئی سالوں بعد نہ کوئی مصیبت آ جائے تو ہائے بائے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، حالانکہ کوئی مصیبت نہیں آتی. آپ خود اپنی زندگی دیکھ لیں کتنے سالوں سے گزار رہی ہیں، شاید ہی کوئی ایک آزمائش گزری ہو بس، ورنہ ایک روٹین سے زندگی آپ گزارے جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے سب سے کم درجے والے جو ہیں نا وہ ہم لوگ ہی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی دعا میں نا یہ بات بھی تھی کہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے مجھے توانگر اور اولاد اور اہل و عیال والا بنا رکھا تھا، تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت میں نے کبھی غرور اور تکبر نہیں کیا. یعنی یہ اپنی بیماری میں کیا کرتے تھے دعا کہ اللہ جب تو نے مجھے سب کچھ دیا ہوا تھا تو میں نے اس وقت بھی کبھی کوئی غرور اور تکبر نہ کیا اور کبھی کسی پر کوئی ظلم و ستم بھی نہ کیا، کوئی زیادتی نہ کی. میرے پروردگار تجھ پر روشن ہے، تجھے پتہ ہے کہ میرا نرم و گرم بستر ہوتا تھا سردیوں میں، اور میں اس بستر سے اٹھ کر اے میرے رب میں آپ کی عبادت کرتا تھا اور میں اپنے نفس کو ڈانٹتا تھا اور کہتا تھا کہ اے نفس مت مجھے سونے کا کہہ، اس وقت میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. یعنی یہ باتیں جو ہیں وہ اپنے رب سے کیا کرتے تھے. ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ آدھی رات کو اٹھیں اور اپنے رب سے کہیں اللہ میرا اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں نے اپنے دل کو مارا اور کہا کہ میں اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کروں، کیونکہ پتہ نہیں پھر یہ رات مجھے نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی. تو ہم بھی یہ باتیں اللہ سے کریں جو ہمیں پیغمبروں نے سکھا ڈالی ہیں. سبحان اللہ. چلیں جی آگے ہم پڑھتے ہیں. وَإِسْمَاعِيلَ وَأَدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں ایوب علیہ السلام کا قصہ، اس کے بعد پھر 3 اکٹھے پیغمبروں کے نام لے دیے. وَإِسْمَاعِيلَ وَأَدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ. یہ آپ کو بتاؤں اسماعیل، اب سب سے پہلے اسماعیل کون ہے؟ بالکل ہی ابراہیم، یعنی ابراہیم کے بیٹے ہی ہیں، نسل بھی نہیں ہے آگے، یہ بیٹے ہیں اسماعیل کے. اور یہ وہ بیٹے ہیں کہ جن کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے تھے. جب تیسرے دن بھی دیکھ لیا تو بیٹے سے کہا بیٹے مجھے 3 دن سے خواب آ رہا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو پیغمبروں کے خواب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے.
ان کو جو خواب بھی دکھا دیا نا تو یہ حکم دے دیا اللہ نے. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں وہ حکم دیتے ہیں, اور خواب بھی آتا ہے تو حکم ہی ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن سے خواب دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ابا جان آپ کر دیں ذبح. اب دیکھیں چھوٹا بچہ, اور اس کو لے جا کے دور اس کو ذبح کرتے ہیں. اگر یہ اللہ نہ کرے ہو جاتا, آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے بیٹے ذبح ہونے کے لیے تیار ہونے تھے؟ انہوں نے جب ہوش سنبھالنی تھی گھروں سے بھاگ جایا کرنا تھا, کیونکہ یہ انسانوں کو ذبح کرنا یہ صرف پیغمبروں کی دیکھیں آزمائش آئی ہے, ہماری نہیں آ سکتی, ہم تک یہ پہنچی نہیں. ابھی ہم نے بات ہوئی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت ترین آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ پیغمبروں کی. اتنی سخت آزمائش کہ بیٹے کو کہا کہ ذبح کر دو. لیکن اب یہ آزمائش تھی پیغمبروں کی. اب جہالت کے زمانے میں جو لوگ ابھی بھی رہ رہے ہیں نا, وہ یہ جہالت ضرور, اب یہ جہالت ہے جو کرتے ہیں. کہاں؟ اپنے پیروں فقیروں پہ اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیتے ہیں, اپنے پیروں فقیروں پہ اپنی بیٹیوں کا خون بہا دیتے ہیں, یا پھر اپنی بیٹیوں کو کسی کے سامنے پیش کر دینا, فقیروں کے لیے چھوڑ آنا, یہ بھی اپنی اولاد کی قربانی دینا ہی ہے. یہ جہالت کے زمانے کی باتیں ہیں, اور اب بھی یہ جہالت ہے. بہرحال جو پیغمبروں کی آزمائش تھی وہ اپنی سخت آزمائش تھی بیٹے کے لیے. تو یہ اسماعیل وہ ہیں, اور پھر یہ اسماعیل وہ ہیں جو اچھا میرے ذہن میں نا ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ جو باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگا ہے, ماں کو نہیں بتایا, لیکن جب ماں کو پتہ چلا ہوگا تو ہم لوگ تو مائیں ایسی ہیں نا, ذرا سا باپ بیٹے کو ڈانٹے چیخ اٹھتی ہیں ہم. یعنی کہ ہم کہتی ہیں کہ جس نے ساری زندگی ہمیں میاں نے سنبھالا نا اور سب کچھ دیا, ہم اس کو سارا کچھ ختم کر دیتے ہیں کہ نہیں تم ہی برے ہو. اولاد ہماری اچھی ہے, بیٹے اچھے ہیں, بیٹیاں اچھی ہیں, لیکن ہم ڈانٹنے نہیں دیتے, حالانکہ اس کا بھی پورا حق ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ وہ ماں جس کو پتہ چلا ہوگا کہ ڈانٹا ہوگا, اس ماں نے, وہ ماں جس کو چھوڑ کے بی بی ہاجرہ کو یعنی مکہ میں چلے گئے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا, تو وہ ماں آج کل 2 ٹائم کا کھانا نہ صحیح طرح ہمارے میاں صاحب دیں تو ہم نعوذ باللہ بچوں سے کہنے لگ جاتی ہیں یہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے, اس نے تو بچوں کو بھوکا مارنا ہے. یعنی ہم دیکھیں کیوں ہم ماؤں کی آزمائش نہیں ہو رہی. اب ہم ایسی تو مائیں ہیں, صبر ہی نہیں ہے ہم میں. ہم فوراً اس بندے کی جو اپنی جیب خالی کرتا ہے ہم پر, روز آ کر ہم اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دیکھیں آپ ہاجرہ کہ جو باپ چھوڑ کے چلا گیا, اور یہاں پر باپ چھوڑ کے باہر جائے نا تو کمائی بھی بیچ رہا ہے, وہ تو میرے پہ چھوڑ کے چلا گیا سارے بچوں کو, اب میں تو بچوں کو پالوں, میں گھر کو دیکھوں, میں رشتہ داریوں کو دیکھوں, وہ تو آرام سے وہاں عیش کر رہے ہیں. یہ نہیں پتا کہ وہ کما رہا ہے تو وہ سب کچھ یہاں عیش ہو رہی ہے. یہ ہم لیتے ہوئے کرتی ہیں باتیں. اب آپ بی بی ہاجرہ کو دیکھیں, سیدنا ہاجرہ علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ اکیلی رہ گئی ہیں اور بیٹے کے کبھی برائی سے اپنے باپ کے کان نہیں بھرے. کتنی پیاری تربیت کی ہوگی کہ وہ اتنے سالوں بعد تبلیغ کرنے کے بعد اپنے بیٹے کے گھر آتے ہیں اور دروازہ نوک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو بیوی کہتی ہے کہ وہ تو نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو گزر کیسی ہو رہی ہے؟ اس نے کہا بڑی تکلیف میں. کہا جب میرا بیٹا آئے تو کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لو. اب وہ جب واپس آئے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی آیا تھا, انہیں ایک خوشبو سی آئی. وہ کہتی ہیں ہاں ایک بزرگ آئے تھے, ہاں وہ کہہ گئے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدلنا. کہتے تمہاری کیا گفتگو ہوئی؟ تو گفتگو بتائی تو انہوں نے کہا میرے باپ نے کہا کہ تمہاری بیوی ناشکری ہے, اس کو طلاق دے دو اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. یہ وہ باپ جو کبھی ملے ہی نہیں صحیح طرح, ملے تو کہا میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے. یہ پیغمبروں کی زندگی آپ دیکھیں. اس کے بعد وہ جب پھر آئی ہیں تو دوسری بیوی تھی, کہا کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ وہ کہتی ہے الحمدللہ شکر اللہ کا. یعنی شکر کرنے والے اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو پیغمبروں کو پسند ہے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے میاں سے کہنا اسماعیل تب بھی نہیں تھے, دیکھیں ملاقات تب بھی نہیں ہوئی. یہ ان کے حال تھے. ہماری تو زندگی میں اتنی سہولتیں ہیں, ایک پیغمبر پیدل چل کے ابراہیم بڑھاپے میں کہاں آئے ہوں گے اور آگے بیٹا نہیں ملا اور پیغام دے کر چلے گئے. ہم جو اس زمانے کے لوگ ہیں نا, اللہ نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اگر ہم صحیح نہ ہوئے تو یعنی ایک میسج کریں, امریکہ آسٹریلیا پہنچ جاتا ہے, وہاں بیٹھے ویڈیو کال پہ ہم لوگ اپنے بچوں سے باتیں کرتے ہیں. ہمیں یہاں بیٹھے ذرا سا دل اداس ہوا, بیٹے سے بات شروع کر دی, بیٹی سے بات شروع کر دی, کسی سے بھی آپ ملنا ہے فون ملا لیں. وہ کیا کرتے تھے, وہ کئی مہینوں کے سفر کر کے اپنے بیٹے کے پاس پہنچے اور کہا جی اسماعیل نہیں ہے.
کیونکہ وہ پہلے انفارم بھی نہیں کر سکتے تھے. ہمارے گھر مہمان آتے ہیں صرف 4 گھنٹے کا سفر کر کے کہیں آؤٹ آف سٹی سے، انفارم کیا ہوتا ہے اور ان کے لیے تمام چیزیں تیار ہوتی ہیں، گھر صاف ہوتا ہے، اتنا ہم اہتمام کرتے ہیں. اور وہ اللہ کے پیغمبر بندے اللہ کے چل کے آئے ہیں، پانی بھی نہیں پیا، کہاں اسماعیل نہیں ہے، اور نصیحت کر کے چلے گئے. کہا اس سے کہنا تمہاری بیوی تمہاری چوکٹ بڑی مضبوط ہے، اس کا دھیان رکھنا. یعنی شکر کرنے والے بندے اللہ کو سب سے پسند ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مومن کی زندگی بڑی ہی حسین ہے کہ جب وہ کامیاب ہی کامیاب ہے. یعنی جب اس پر کوئی آسانی آتی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے. یعنی صبر اور شکر اس کی زندگی میں ساتھ ساتھ رہتا ہے تو وہ کامیاب ہے. اچھا، پھر ادریس علیہ السلام کا بھی آپ تھوڑا سا سن لیں. کہا جاتا ہے کہ یہ بھی پیغمبر ہی تھے، ٹھیک ہے نا. اور صرف ان کا ایک ہی قصہ مشہور ہے، انہوں نے زندگی اپنی تگ و دو میں گزاری ہوگی، اپنی زندگی اللہ کے لیے گزاری ہوگی. اور سارے پیغمبروں نے اپنی زندگی جو ہے وہ توحید کے لیے گزاری ہے، یہ پیغام دینے کے لیے کہ وحدہ لا شریک ہے، کہ اللہ ایک ہے. اب ادریس علیہ السلام کو صرف یہ مشہور ہے کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی تھی تو یہ چوتھے آسمان پر ملے تھے، چوتھے آسمان پر. تو چوتھے آسمان پر ہی یہ رہتے ہیں. کیونکہ وہاں پر ایک دن فرشتہ جو ہے اسرائیل، اس کو حکم ہوا کہ جاؤ جا کے چوتھے آسمان پر ادریس کی جان نکال لو. وہ پہنچے اور کہتے ہیں کہ ٹائم تو ہونے والا ہے، تو ادریس صاحب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. تو ایک پیغمبر آئے، انہوں نے پیغمبر کہہ رہی ہوں، جبرائیل علیہ السلام ادھر ادریس علیہ السلام کے پاس آ گئے. تو ان کو کہا کہ آئے میں آپ کو آسمان کی سیر کراؤں. تو انہوں نے کہا بیٹھ جائیں میرے پر کے اوپر. تو وہ بیٹھ گئے اور وہ اسی وقت اوپر لے گئے. جا کے پھر دیکھا کہ اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے یہاں پر ادریس کی جان نکالنی ہے اور وہ نظر ہی نہیں آ رہے. کہتے یہ بیٹھے ہیں میرے پر کے اوپر. اور ٹائم ہو گیا. اور چوتھے آسمان پر ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی، کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اٹھا کے زندہ کو ہی چوتھے آسمان پر لے گئے، وہاں جا کے جان نکالی. اور اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو یہ چوتھے آسمان پر ہی ملے. اچھا، آگے بھی ایک قصہ ہی ہے، وذوالکفل. یہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ پیغمبر ہی تھے یا اللہ کے نیک بندے تھے. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ جو بھی اختلافات کریں، آپ قرآن کی آیت دیکھیں کہ جب اسماعیل کا، ادریس کا اور ساتھ ہی وذوالکفل ذکر کر دیا تو اٹس مین کہ یہ پیغمبروں میں سے ہی ہیں. کیونکہ قرآن ہمیں دیکھیں 1,24,000 پیغمبر ہیں، چند کا یہ ذکر بتایا تو اللہ چند کا ذکر ان کا ہی بتائے گا نا، کہ جو پیغمبر ہی گزرے ہیں، کوئی اور تو نہیں لائے گا. تو یہ بھی پیغمبر ہی تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ نہ ان کے زمانے کے جو خلافت کر رہے تھے نا، خلیفہ، وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کا نام تھا یسع یا یسع، ان کو کہتے تھے یا سین آئین. تو وہ نا خلیفہ تھے، وہ بوڑھے ہو گئے. انہوں نے اعلان کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ابھی سے میں تم میں سے کسی کو خلافت کے لیے ٹرینڈ کروں. یعنی آپ اس سے یہ بھی سمجھیں کہ سوچیں کہ دیکھیں ان لوگوں کو کتنی فکر ہوتی تھی اپنے دین کی. ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے بیٹے آگے ہم سے بہتر مسلمان بنیں گے کہ نہیں، ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے بیٹے ہم سے بہتر کمائیں گے کہ نہیں، ان کا بزنس ہم سے زیادہ چلے گا کہ نہیں. وہ کہتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں تو ہمارے آگے اور کوئی ہو جو دین کا کام کرے. اللہ کہے گا کس کے حوالے کر کے آئی ہو میرا دین، آگے تمہاری وجہ سے کیا پھیلا ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو پھر کیا تھا کہ سارے لوگ بیٹھے رہے. ایک ہی جو بڑا کمزور سا بندہ تھا، کہتے ٹانگیں بھی پتلی پتلی، اور وہ یہی ذوالکفل ہی تھے. وہ بار بار اٹھتے کہ میں کروں گا. تو وہ کہتے، انہوں نے کہا میں نے خلافت دینی ہے لیکن میری 3 شرطیں ہیں. مطلب یہ کہ وہ شرط کیا ہے کہ وہ ایک تو دن کو وہ روزہ رکھے گا، رات کو وہ تہجد پڑھے گا، عبادت کرے گا اللہ کی، اور غصہ کبھی نہیں آنا چاہیے. یہ 3 شرطیں اس نے رکھی. یہ بات کی تو وہ ذوالکفل اٹھے کہ میں کروں گا. انہوں نے کہا چلے جی کل دیکھیں گے. کل بھی جب بات کی تو یہی اٹھے اور یہی شرطیں رکھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب کل دیکھیں گے. پھر اگلے دن بات کی تو یہی اٹھے اور انہوں نے پھر اپنی شرطیں ہی بتائیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ میں آپ کو ہی چنتا ہوں. انہوں نے کہا یہ کمزور سا بندہ ہے لیکن یہی اٹھ رہے ہیں. ان کے بارے میں صرف یہ ایک روایت میں کہانی مشہور ہے، یہ بھی بنی اسرائیلی کہانی ہے
کہ پھر شیطان نے ان کو کوئی تنگ کرنا شروع کیا کہ دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت کرتے اور اپنا صبر کرتے، یعنی کسی بھی چیز پہ غصہ نہ کرتے، تو صرف قیلولہ آدھا پونا گھنٹہ دوپہر کو سوتے، رات کو بھی اس طرح ہی بس سوتے، اور اسی سونے کے ٹائم نہ شیطان آنے لگ گیا۔ شیطان نے کہا کہ انسان کی صورت میں کہ میری یہ پرابلم ہے، میرے خاندان میں سے میرا یہ کیا وہ کیا، خاندان میں میرا انصاف کرائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم صبح آنا، کافی دیر لگا رہا، لیکن اس نے کہا صبح آنا جب عدالت لگے گی، تو صبح وہ دیکھیں تو کوئی آئے ہی نہ۔ اسی طرح پھر دوسرے دن سونے کے ٹائم، تیسرے دن سونے کے ٹائم، تیسرے دن انہوں نے نوکروں سے کہا جو دروگے تھے دروازے پہ بیٹھتے تھے کہ بھئی اندر نہ کسی کو آنے دینا، مجھے نیند سخت آ رہی ہے، میں نے سونا ہے۔ اب وہ انہوں نے بڑا دھیان رکھا، دیکھا تو وہ کھڑا، اب وہ انہوں نے دیکھا دروازہ بند، انہوں نے کہا بھئی میں نے تو تمہیں کہا تھا اندر نہ آنے دینا، انہوں نے دروازہ کھول کے کہا دروازہ تو بند ہے۔ اس نے کہا اوہو یہ تو شیطان ہے۔ پھر وہ شیطان نے بھی کہا کہ بھائی میں تو تم سے ہار گیا کہ تم نے نہ اپنے بندوں کو ڈانٹا، اللہ نے ان کی آزمائش کی اور روزہ بھی رکھتے رہے اور ان کی نیند بھی خراب ہوئی، اور شیطان ان کو نہ اپنی جگہ سے یعنی کہ وہ ڈگمگائے نہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں بھی ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو اسرائیلی روایتوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو پیغمبر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کل من الصابرین، یہ سارے صبر کرنے والے تھے۔ یعنی صبر کتنی ضروری چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے جنت کا ایک دروازہ صابرین کے لیے ہوگا، صرف جنت کا ایک دروازہ۔ یہ پوری دنیا ہے نا، اس سے چوڑے دروازے ہونے ہیں، آخر اتنی پبلک نے گزرنا ہے، تو ایک دروازہ اسپیشل جنت کا، صبر کرنے والوں کو آواز دی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کس کو بتا رہے ہیں؟ یہ ان کے سارے قصے کس کو سنا رہے ہیں؟ ہمیں، کہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں تو اب ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اپنی کسی مقصد کے لیے بھی ایک تو گزاریں اور صبر و تحمل سے گزاریں، فالتو کی گھروں میں لڑائیاں نہ کریں اور غصہ نہ کریں۔ اگر میاں کو غصہ آئے تو بیوی چپ کر جائے، اگر بیوی کو غصہ آئے تو میاں چپ کر جائیں۔ گھر میں فساد جو پھیلانے والے کوئی بندے ہوتے ہیں ایک دو، انہیں اگنور کرو، انہیں نہیں وہ باز آ رہے ہیں ان کی باتوں کے پیچھے نہ لگو۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی قرآن کے اور پیغمبروں کے لیے کہانیاں دلچسپی کے لیے یا واہ واہ کے لیے نہیں ہیں، ان سے سیکھنا ہے کہ کیسے ہم نے بھی صبر کرنا ہے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت کرنی ہے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ روزے رکھتے تھے، روزے رکھنے ہیں، نفلی جتنے رکھ سکتے ہیں رکھیں، ورنہ پھر جو مہینے کے روزے آتے ہیں وہ لازمی رکھیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں اب تمہیں بتا رہا ہوں کہ کل من الصابرین، وہ سب کے سب جو تھے وہ بڑے صابر تھے، وَأَدْخَلْنَاهُمْ، تو ہم نے بھی پھر انہیں داخل کر لیا، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہم، بے شک وہ، من الصالحین، وہ نیک لوگ تھے۔ یعنی اللہ نے اپنے قرآن میں گواہی دے دی ہے تمام اپنے نیک اور صالحہ لوگوں کے بارے میں، اور اب بھی کہہ دیا کہ قیامت تک جو صالحین ہوں گے میرے، نیک ہوں گے اس زمانے کے بھی، تو ان پر میری رحمت ہوگی، رحمتنا، یعنی میری رحمت انہیں گھیر لے گی۔ تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اپنے پیغمبروں کی زندگی کی طرف دیکھنا فرمائے۔ چلیں جی۔